ओके, आया नंबर 26। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। यकीनन अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई भी मिसाल बयान करे, मच्छर की हो या जो उसके ऊपर है। फिर जो लोग ईमान लाए वो तो जानते हैं कि बेशक ये उनके रब की तरफ से हक़ है, लेकिन जिन लोगों ने कुफ़र किया वो कहते हैं कि ऐसी मिसालें पेश करने से अल्लाह की मुराद क्या है। अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो उनसे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। पहले एक थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदा। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करें कोई मिसाल ख्वाह मादा मच्छर की हो। यहाँ पर अल्लाह नहीं शर्माता। इससे पहले कि मैं तफसीर पे आ जाऊँ, एक चीज़ हया के बारे में बता दूँ कि हया के बारे में क्या आता है। अल्लाह के हया के बारे में अबू दाऊद में आता है हदीस में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत बाहया है, बहुत हया करता है, शर्माता है और करीम है, यानी करम करने वाला है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे अपने बंदे से शर्म आती है कि उसने जो दुआ मांगी है वो अगर वो खाली हाथ लौटा दे तो उसे शर्म आती है। इवन ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या थे, बहुत बाहया इंसान थे। बुखारी में आता है, बहुत सारी हदीसें हैं लेकिन इतना वक्त नहीं कि सारी हदीसें ले लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी आपको मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हया वाले थे। हया जो है, हया का क्या मतलब है? शर्म। शर्म करने को कुरान व हदीस में काबिल तारीफ़ बताया गया, यानी ये तारीफ़ के काबिल है। जो भी शर्म करता है वो काबिल तारीफ़, मुज़म्मम नहीं है, बल्कि इसकी तारीफ़ की जा सके। लेकिन ऐसी शर्म जो खैर हासिल करने में हो, यानी कोई इल्म हासिल करने में कोई झिझकता है ना, कैसे मैं क्वेश्चन करूँ, है लोग क्या बोलेंगे कि उसको इतना भी नहीं आता। तो कोई भी खैर हासिल करने की चीज़ हो, इल्म हो या कोई भी खैर, वो नापसंदीदा है, वो पसंद नहीं किया गया। या हक बात बयान करने में शर्म करें, वो भी पसंद नहीं कि हक बात, कोई सच बात है, हक बात है, वो भी आप बयान न करें तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, पसंद नहीं की गई है। इल्म हासिल करने या इल्मी सवालात या जवाबात देने के लिए भी जो शर्म करते हैं ना, वो भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें एक हदीस मिलती है, बुखारी में ही आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सारे सहाबा बैठे हुए थे तो उनसे एक सवाल किया कि बताओ, दरख्तों में से एक दरख्त कौन सा ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है, मुझे बतलाओ कौन सा दरख्त है वो। तो लोग जंगली दरख्तों की सोच में पड़ गए हैं, दूसरे सहाबाते हो। और अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं बतला दूं कि वो खजूर का पेड़ है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई और मैं चुप ही रहा, मैंने नहीं बताया। होते नहीं, झिझकता इंसान, छोटे थे ना तो उन्हें शर्म आ गई, तो मैं कैसे बोलूँ सबके बड़ों के सामने, तो इसलिए चुप बैठ गए। तब लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही खुद इसके बारे में बतलाएं, हमें नहीं पता, नहीं आप ही बताएं क्या कौन सा दरख्त है वो।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا ہے، یعنی کھجور کا جو درخت ہے اس کی مثال ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد کو یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ ایسے ایسے ہوا تھا، مجھے پتا تھا لیکن مجھے شرم آئی اس لیے میں نہیں بتا پایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد، انہوں نے کیا کہا پتہ ہے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا نا، جواب دے دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے محبوب ہوتا، یہ زیادہ بیٹر رہتا کہ تو بتا دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حق بات بیان کرنے میں یا علمی سوالات یا جوابات دینے میں شرم نہیں کریں۔ اکثر لوگ شرم کرتے، خاص طور سے سوالات پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ کوئی کیا بولے گا۔ تو یہ یاد رکھے شرم کس چیز میں پسند ہے اور کس چیز میں نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ ایسا نہیں کہ شرم کو ہم چھوڑ دیں۔ بہرحال یہاں پر دیکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ ابھی جو یہ آیت ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ میں الگ الگ تفسیریں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ کس لیے، کس وجہ سے ریویل ہوئی؟ تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک تو آگ کی مثال دی گئی تھی اور دوسری بارش کی تشبیہ دی گئی ہوئی تھی، وہ دونوں طرح کے الگ الگ مثالیں دیے ہوئے تھے۔ جب وہ نازل ہوئی تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرمائے۔ تو اس کے جواب میں یعنی اس طرح کی مثال بیان کریں، یعنی کیا کہ اتنی حقیر چیز کو کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ مچھر کی مثال، یہ تو حقیر چیز ہے، ایک چھوٹا سا ایک یعنی کیڑا ہے، تو اس کی کیوں مثال قرآن میں ہے؟ اللہ تو بلند بالا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور آگے کی آیت 26 اور 27 والی آیت نازل فرمائی۔ لیکن کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ چند آیات پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بھی شک ہو، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو اس قرآن پہ، اللہ کے کلام پہ کوئی شک ہو، کوئی شک ہو یہ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ایسا وہ سوچتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت جیسی لا کے دکھائیں، ایک چھوٹی صورت 3 آیت والی وہ لا کے دکھائے۔ چیلنج آیا ہے نا۔ اب جب منکرین قرآن یعنی جو قرآن کا انکار کرنے والے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس کا جواب دینے کے لیے، تو وہ ایسے سوالات کرنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مکھی کی اور مکڑی جیسی حقیر جانوروں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ مکھی کی مثال، مچھر کی مثال اور مکڑیوں کی مثال کیوں آئی ہوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے، کہنے لگے وہ لوگ۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسے حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کے ذکر کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات وہ لوگ کہنے لگے۔ کفار جو تھے جب چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اللہ کے کلام پر ایک ایک اعتراض کرنے لگے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ ساری باتیں کرنے لگے۔ دیکھیں جب جن لوگوں کو ہے نا قرآن کے احکامات اپنے خلاف نظر آتے نا، کہ وہ چیز نہیں کرنا چاہتے جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ خود بدلنا نہیں چاہتے اور نہ ہی بدلنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ قرآن پر اعتراضات کرنا شروع کرتے ہیں۔ سارے نبیوں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے کیونکہ انہیں ان کی بات ہی سننی نہیں تھی، انہیں وہ احکام جو تھے اس پہ عمل کرنا نہیں تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسا بہترین کلام سنائیں تو لوگوں نے انہیں کیا کہا؟ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی ایک بھی خطاب ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چسپا ہو سکتا، ایک بھی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے؟ کیا مجنون تھے؟ نعوذ باللہ، کاہن تھے؟ آج بھی دیکھیں جن کو سننا نہیں ہوتا نا، وہ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بار یہ ہوا تھا کہ 2 ضعیف عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں کچھ شرک اور بدعت کرنے کی، تو میں نے سنا
اور جو بات کر رہے تھے ان سے میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا وہ دین میں نہیں ہے، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے اس کا، الٹا اس کی سزا ہوگی۔ تو ایک جو دوسری ضعیف عورت تھی وہ ڈیف تھی، یعنی ان کے سماعت میں کچھ پرابلم تھا، وہ سن نہیں سکتی تھی صحیح سے۔ تو جو سنی جس نے، اس سے پوچھنے لگی یہ کیا بول رہی ہیں؟ تو کہنے لگی اس کا مت سن، یہ تو پاگل ہو چکی ہیں، پاگل والی باتیں کرتی ہیں۔ یعنی جب میں اس سے بتا رہی ہوں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو کہہ رہی ہے میں پاگل ہوں، یعنی مجھے پاگل اس نے کہا۔ لیکن مجھے بالکل برا نہیں لگا، مجھے جھٹ سے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مجنون کہا گیا تھا نا۔ مجھے الٹا خوشی ہو گئی کہ کچھ تو ایسا ہوا جو ان کو کہا گیا اور مجھے بھی کہا گیا۔ برا نہیں مانا کرے، اپنا کام کرتے جائیں، بھلے ہی کوئی سن رہا ہے، ہمیں کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں دیتا ہے کبھی، ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں پھر بھی ڈیمانڈ نہیں دیتا ہے، پھر بھی اپنا کام کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح سے تانے دیے جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بات سننا نہیں چاہتے یا تو وہ اس بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے ہی نہیں، نہ مجنون تھے، نہ کاہن تھے، نہ شاعر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان پر کوئی جنون کی کوئی کیفیت نہیں تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر کہا تھا، کبھی نہیں کہا، انہیں شعر کہنا ہی نہیں آتا تھا، اور نہ ہی قرآن شاعری کے معیار پہ آتا ہے۔ یہ تو اس سے بھی بہت بلند ہے جو یہ سوچتے ہیں، اور نہ ہی کاہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کاہن بھی نہیں تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کاہن کیسی بہہ کے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے، چیخ چیخ کے بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو کوئی بات کہنے نہیں ملی نا، تو اس طرح کے وہ اعتراضات کرنے لگے، ایک ایک نام دینے لگے جو ان کو سوٹ ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال کہاں دی ہوئی ہے؟ سورہ الحج آیہ نمبر 73 میں دی ہوئی ہے، اور مکڑی کی مثال سورہ العنکبوت آیہ نمبر 41 میں دی ہوئی ہے۔ وہ کیوں دی ہوئی ہے؟ اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جو کافروں کے باطل معبود ہیں نا وہ کمزور ہیں، وہ کمزوری واضح کرنے کے لیے اللہ نے مثال دی۔ اب سوچے کہ جو وہ سمجھتے یہ معبود ہیں، تو اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہے تو کیا اس پہ ہوگا؟ وہ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اعتراض کرے گا کہ یہ مکڑی کی مثال کیوں ہے، یہ مکھی کی مثال کیوں ہے، اتنی چھوٹی چیز کی کیوں، اور یہ مچھر کی کیوں؟ تو اس طرح سے اعتراض کرنے لگتا ہے انسان۔ اس لیے کافر حجت بازیاں کرنے لگے کہ اللہ جو مالک الملک ہے اور سب سے بڑا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے کلام میں مکھی مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال دے؟ کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں نا، جو میں نے ابھی سورہ حج اور سورہ عنکبوت بتائی، یہ جو آیتیں ہیں وہ یہ جو سورہ البقرہ کی جو 26 نمبر آیت ہم پڑھے اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو اس لیے وہ اعتراض کرنا شروع کیے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ وہ مکھی اور مکڑی ہے، اس کی مثال تو دور، اس سے چھوٹی چیز جو ہے وہ مچھر ہے، اس کی بھی میں مثال دینے شرماتا نہیں ہوں۔ اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی تو دور، مچھر کی بھی مثال جیسے مچھر جیسی حقیر چیز کی مثال وہ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کبھی نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ حق بات بیان کرتے وقت شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، حق بات بیان کرنے میں ہی ہم شرم کرتے ہیں۔ ویسے حق بات بیان کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے، یا تنقید کرنا شروع کرتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم حق بات بتائیں گے تو لوگوں کے نظر میں ہم گر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے کامیابی یا فتح جو ہے وہ حق کی ہی ہوتی ہے، اللہ حق بات کو ہی پسند کرتا ہے۔ بہرحال مچھر جیسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ آج مچھر سے بھی چھوٹی چیز جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہی،
कोरोना वायरस क्या है, मच्छर से भी छोटी है ना, उसको तो देख भी नहीं सकते हम नेकेड आइज से। उसने क्या किया है, दुनिया को हिला कर रख दिया है। कई साइंटिस्ट, कई साइंसदान उसकी तहकीक में लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तहकीक नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की जानें चली गई, वो अल्लाह के इज़्ज़त से चली गई थी, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उनको न बचा सका। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े डॉक्टरों की जानें चली गई, सिर्फ एक मामूली सी चीज वायरस की वजह से। अल्लाह का इज़्ज़त था। पूरी दुनिया कई महीनों तक लॉकडाउन में रही। लॉकडाउन में अभी कहीं कहीं अभी भी चल रहा है ना। तो लॉकडाउन में एक वायरस जो आंखों से भी नजर नहीं आती, तुम उसको हकीर समझते हो। सिर्फ उस मामूली सी मच्छर से भी छोटी मामूली चीज, जिसकी वजह से तुम आज कामकाज छोड़ के बैठे हो घर में, लोगों से मेलजोल नहीं कर रहे हो। हैंड शेक करेंगे तो क्या होगा, कोविड हो जाएगा हमें, डर के मारे बैठे हुए। कहीं हम उनके साथ मिलजुल के रहेंगे, उन्हें सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, नहीं जाए वरना हम मर जाएंगे। इवन मैयतों में रिश्तेदार नहीं पहुंचे, ये डर था। एक छोटी सी मामूली चीज तुम मामूली समझते हो। लोगों ने जो है ना अपनी तरफ से छोटे बड़े का मयार बनाया हुआ है। ये छोटा है, वो बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन दुनिया में छोटी भी चीज हकीर नहीं है। एक और मिसाल देती हूँ जो इंसानों की बनाई हुई, जो इंसान ने अल्लाह के इज़्ज़त से बनाई हुई है, जैसे कंप्यूटर। पहले के जो कंप्यूटर होते थे आपने कभी देखे होंगे, जाके देखना अगर नहीं देखे तो। इतने बड़े रहते थे कि उनके लिए एक बड़ा सा कमरा चाहिए रहता था, बहुत बड़ा रूम चाहिए होता था। इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, और उसकी जो स्टोरेज मेमोरी थी ना वो बहुत ही कम, वेरी लेस। उसकी बनिस्बत आज के कंप्यूटर जो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं ना, उनकी स्टोरेज मेमोरी उससे कई गुना ज़्यादा है। आज अगर किसी को पहला कंप्यूटर दिया जाए तो वो फ्री भी लेने तैयार नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी USB, देखिए कितनी छोटी होती है, कहीं पे भी पॉकेट में भी रखे, कहीं पे भी रखे, उसमें स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, वो उस कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर है उससे भी बहुत ज़्यादा उसमें मेमोरी होती है। अब ये फ्री भी नहीं लेना चाहते क्योंकि इतना बड़ा रूम चाहिए रहेगा। इन्हें बड़ी चीज़ के मुकाबले में छोटी चीज़ की कदर ज़्यादा है आज। इसलिए जो चीज़ छोटी होती है उसे हकीर न समझे। हकीर नहीं होती, कोई भी चीज़ हकीर नहीं है। हर चीज़ की कोई ना कोई कदर होती है, कोई रीज़न होता है उसका। अब यहाँ मच्छर के बारे में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा साइंस में हम जाएंगे कि मच्छर के बारे में अगर तफसील से देखा जाए ना, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए तो मेरे ख्याल से 4-5 और लेक्चर चाहिए होंगे। लेकिन थोड़ा सा कैसा मौजज़ा है मच्छर, जो है वो अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। किस तरह, उसके पहले खाने के बारे में देखते हैं। मच्छर जब भूखा रहता है ना तो ज़िंदा रहता है, और जब खून से पेट भरता है ना, खासतौर से मच्छरनी की बात है, जब उसका पेट खून से भर जाता है तो मर जाती है। इवन उसकी बीमारियां, उसकी वजह से जो बीमारियां होती है वो देखिए, तकरीबन 1 मिलियन लोगों की मौत मच्छर के काटने से होती है। मच्छर की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, येलो फीवर, जीका, कितनी सारी बीमारियां हो रही। कहा जाता है कि दुनिया में हर साल 100 मिलियन लोगों को मलेरिया होता है, 100 मिलियन, जिसमें से 100 मिलियन में से तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ मलेरिया से होती है, जो किसी हादसे में भी नहीं होती, किसी बीमारी की वजह से भी नहीं इतनी मौतें होती। ये मच्छर तुम जिसे हकीर समझते हो ना, ये ज़बरदस्त ताकत रखती हैं। और उसके पर के बारे में सोचिए, उसके जो पर होते हैं, विंग्स जो है,
مچھر کے چاروں پر انتہائی ہلکے ہوتے لیکن بہت مضبوط ہوتے. ان کے پروں کے اندر خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے. خون کی نالیاں دکھتی ہے آپ کو کبھی اس کے پروں پہ؟ دیکھیں کبھی وہ اس کے پروں کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جب بند کرتی ہے کھولتی ہے نا پروں کو، اس کے لیے فوئل چاہیے رہتا ہے نا، ایندھن، تو وہ ایندھن فراہم کرتی ہے، اس کو ایندھن پرووائڈ کرتی ہے. اور مچھر ہم تک پہنچتی کیسی؟ اندھیرے میں بھی دیکھیں کیسی آ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کب ڈنگ مار کے چلی گئی، بعد میں احساس ہوتا رہے کچھ تو کاٹ کے چلا گیا. تو کیسے پہنچتی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے. مچھر کے جو منہ ہوتا ہے نا، مچھر نہیں ایکچولی، یہ مچھر نہیں کاٹتی ہے ہمیں. مچھر جو میل ہوتا ہے نا، مذکر جو، وہ نہیں کاٹتا، بلکہ فیمیل جو ہوتی ہے مچھرنی وہ کاٹتی ہے. تو مچھرنی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے یعنی کیا سینسیٹیو ڈیوائس ہوتے ہیں منہ کے آگے، جو انسان کے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کرتے ہیں. یعنی کیمیکلز ہوتے ہیں نا، انسان کے جسم میں کیمیکل ہے نا، فاسفورس، کیلشیم، یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو وہ محسوس کرتے. وہ سینسیٹیو ڈیوائس جو ہوتے ہیں نا ان کے، انسان جب سانس چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے نا، وہ گیس جو ہوتی ہو، اس کو سونگھتے ہوئے مچھر اس کا شکار کرتی ہے، یعنی اس کے شکار تک پہنچتی ہے. یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے، اس سے سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں. وہ جو حساس آلے ہیں نا وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اس کو سینس ہو جاتا ہے یہاں پر انسان ہے کوئی. اور رات کے اندھیرے میں بھی ہمارے جلد پر پھیلی ہوئی جو خون کی نالیاں ہیں نا، آرٹریز، وینس وغیرہ جو ہیں، اس میں سے ایک باریک نالی کو خون پینے کے لیے چن لیتی ہے. ایک کوئی بھی چنتی ہے، وہاں سے اس کو خون نکالنا ہے. سوچے کہ جب ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں تو یا تو ڈاکٹر یا نرس جب انجیکشن دیتے تو کیا کرتے؟ پہلے ڈھونڈتے ہیں، وہ وینس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں. تو یہ اتنی سے حقیر چیز وہ برابر ڈھونڈتی ہے، ایک نالی کو چن لیتی ہے کہ یہاں سے مجھے بلڈ پینا ہے. مچھر کی مادہ جو ہوتی ہے وہاں سے بلڈ کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے. کیوں لیکن یہ بلڈ پیتی ہے؟ یہ بلڈ اس لیے پیتی ہے کہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کرے. انسان کے خون میں پروٹینز ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے وہ ہمارا خون چوستی ہے. اور مچھرنی کے اندر، پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے انڈے ہوتے ہیں نا، اسی خون میں جو پروٹین ہے وہ اس کو پرووائڈ کرے اور پھر وہ گرو ہو جائے، اس کے بچوں کی نشو و نما ہو جائے، اس لیے وہ خون چوستی ہے. تو دیکھیں کس طرح وہ ہمارے تک پہنچتی ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے نا. مچھر کے آنکھوں کے بارے میں آتا ہے کہ مچھر کے سر پر 6 کونے والے تقریباً 100 آنکھیں ہوتی ہیں. 100 آئیز. آپ کو نظر آتی ہے کبھی؟ ایک آنکھ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو 100 آنکھیں اس کے سر پہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ ہر طرف دیکھ سکتی ہیں. اسے ہر طرف دکھتا ہے، رائٹ، لیفٹ، سامنے، پیچھے، سب دیکھ سکتی ہے اس آنکھوں کی وجہ سے. اور ایون اندھیروں میں بھی وہ دیکھ سکتی ہے. تو اس کی آنکھیں بھی ایک معجزہ ہے اللہ کا. پھر اس کے بعد خون یہ کیسے چوستا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا آپ کو کہ اس کا خون چوسنے کا بھی جو اسٹائل ہے اور جس طرح وہ خون چوستی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے. سب سے پہلے یہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کہاں سے مجھے بلڈ لینا ہے. جیسے وہ ڈاکٹر یا نرس ڈھونڈتے ہیں نا ہمارے نس سے کہ کہاں سے بلڈ نکالنا ہے، تو یہ اس طرح سے ڈھونڈتی ہے، جگہ کو تلاش کرتی ہے کہ وہاں پر مجھے اب ڈنگ لگانا ہے. جس جگہ وہ پسند کرے گی وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتی ہے، برابر خون کی نالی پہ بیٹھتی ہوں. اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن دیکھیں کیا بڑی کمال کی چیز ہے. اور اس کی شیلڈ کے اندر اس کا سرنج ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے انجیکشن کے جو سرنج ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کورڈ ہوتے ہیں نا. تو اس کے جو سرنج نیچرلی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ سرنج اندر غلاف کے اندر ہوتے ہیں، شیلڈ کے اندر ہوتے ہو.
جو خون چوسنے کے عمل کے دوران وہ اس غلاف کو پیچھے ہٹا دیتی ہے. جب اسے خون چوسنا ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے، اس کو غلاف جو ہوتا ہے، کور جو ہوتا ہے، شیلڈ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا ہٹا دیتی ہے تاکہ وہ سوئی باہر نکلے. پھر اپنے جبڑے یعنی جو سرنج ہوتی ہے اسے آگے پیچھے حرکت کرتی ہے تاکہ وہ صحیح جگہ کو تلاش کرے، اور اوپر والے جبڑے جو ہوتے ہیں اس کی مدد سے وہ کھال کو کاٹ دیتی ہے. جب مچھرنی کا ڈنگ یہ لگ جاتا ہے یعنی کٹی ہوئی کھال کے ذریعے، وہ پھر اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ جو سرنج ہوتی ہے نا، وہ پہلے کھال کاٹنے کے بعد کیا کرتی ہے، سرنج کو اندر ڈال دیتی ہے ہمارے اسکن کے اندر، تو یہ خون کی رگوں تک پہنچ جاتا ہے. پھر رگوں سے وہ جتنا چاہیے وہ خون چوس لیتی ہے. اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انسانی جو رگیں ہوتی ہیں، بلڈ ویسلز، آرٹریز یا وینس، اس کو ذرا بھی اگر نقصان پہنچے نا تو کیا ہوتا ہے، ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ سگنل دیتا ہے، اور سگنل دینے کی وجہ سے وہ جو جسم ہے وہ ایک کیمیکل خارج کرتا ہے، یعنی کیمیکل ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فوراً خون بند ہو جاتا ہے. جو دیکھیں کبھی بلڈ آتے آتے کلاٹ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ دماغ نے کیا کیا، سگنل دیا اور وہ کلاٹ بن گیا. اسی لیے وہ خون ہمارا بہنا بند ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مچھرنی ہے، اس خون کو چوسنے سے پہلے وہ خون جم کیوں نہیں جاتا؟ جمنا چاہیے تھا نا. اگر وہ ہرٹ کر رہی ہے، ہمیں تکلیف دے رہی ہے، تو پھر وہ جم جانا چاہیے. سبحان اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ جمتا کیوں نہیں. وہ جو مچھرنی ہوتی ہے نا، اس جگہ خاص ایک کیمیکل چھوڑتی ہے، جو انزائم ہوتے ہیں نا، انزائم خمیر جیسا، وہ اس کے اندر چھوڑتی ہے. وہ کیمیکل کا کام کیا ہے کہ جو خون ہے وہ جمنے نہیں دینا، یعنی خون کو پتلا کرنے کا کام کرتا ہے. وہ انزائم جو ہوتا ہے وہ خون کو پتلا کرتا ہے، اس کو جمنے نہیں دیتا. تو اس کے اندر وہ لکوڈ ڈال دیتی ہے تاکہ خون بہنا شروع ہو، پھر اتنا وہ چوس لیتی ہے جتنا اسے چاہیے رہتا ہے. تو وہی جو کیمیکل وہ ڈالتی ہے نا، انزائم، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی کھجلی بھی محسوس ہوتی ہے اور جو سوجن آتی ہے اور اسپاٹ بھی ہو جاتے ہیں، ریڈ اسپاٹ. ایک بڑا معجزہ، ایک اور مزے کی چیز کہ وہ جب کاٹ کے چلی جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے. جب کاٹتی ہے تب اس وقت جھٹ سے ہمیں فوراً پتہ نہیں چلتا، ارے ابھی تو مچھر کاٹی لگتا ہے. وہ کیوں، وہ جگہ کو سن کر دیتی ہے، جیسے اینستھیشیا دیتا ہے نا ڈاکٹر، وہ اس کو سن کر دیتی ہے اس وقت. اپنا کام کرنے کے بعد پھر تمہیں فیل ہوا تو چلے گا، میں چلی جاتی ہوں، پھر دیکھ لینا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک معجزہ ہے. جو مچھر بھی ہیں وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس کے سینسیشن جو ہوتی حس، اس کے بارے میں بتایا ہے سائنٹسٹ نے کہ مچھر انسان یا دوسرے جانوروں کی حرارت جو ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہے، اس کو بھی محسوس کرتی ہیں. اسی لیے تو وہ برابر ہمارے تک پہنچتی ہے اندھیروں میں بھی. حرارت یعنی اس کی قسم بھی، حرارت ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا، وہ ٹیمپریچر بھی ہائی لو ٹیمپریچر، جیسے فیور ہے تو زیادہ ٹیمپریچر رہے گا. ایون ہمارے بغلوں میں زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے بنسبت پیر کے، تو وہ بھی اسے پتہ چلتا ہے، اس کو بھی وہ محسوس کرتی ہے کہ کہاں زیادہ ٹیمپریچر ہے، کہاں لو ٹیمپریچر ہے. تو یہ بھی اس کے اندر اللہ نے سینس ڈالی ہوئی ہیں. اسی لیے تو وہ اندھیروں میں بھی دیکھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، اندھیروں میں بھی کاٹ کے چلی جاتی ہیں. اور ہمیں وہ ملتی کبھی کبھار ملتی ہے، نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے اٹھ جاتی ہوں. تو ان ساری باتوں سے ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ، کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھے. آگے ہی اس آیت میں دیکھیں، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر بھی، کیا بڑھ کر، انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. اس سے بھی کوئی چیز بڑھ کر ہو تو اس کی بھی اللہ مثال بیان کرنے نہیں شرماتا. اب کئی علماء نے اس کی الگ الگ تفسیر کی بھی ہے. اس سے بڑھ کر یا فوق، اوپر، اوپر، اس کے اوپر کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو اس سے بڑھ کر ہو. اوپر یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا، اس سے اوپر کی بات میں تمہیں بتاتی ہوں، یعنی کیا، اس سے بڑھ کر کوئی بات بتاتی ہوں.
تو اس طرح بھی علماء نے کہا کہ اس سے بڑھ کر یعنی جیسے اللہ کا عرش ہے اس کی بھی مثال بیان کرنے اللہ نہیں شرماتا. تو اس طرح سے بھی انہوں نے مطلب لیا ہے کچھ علماء نے. کسی نے کہا کہ جو مچھر ہیں اس کے اوپر اس کے باڈی کے اوپر کہیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک جو ہوتی ہے پیراسائٹ جو ہوتی ہے وہ کہا گیا کہ وہ مثال تک اللہ بیان کرنے نہیں شرماتا جو مچھر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. مچھر کے اوپر مچھر کو تو پورا ہم دیکھ بھی نہیں پاتے اس کی آنکھیں کہاں دکھتی ہیں بعض حصہ دکھتا ہے بعض نہیں دکھتا اسی لیے تو بعودہ ہے نا بعض سے بعودہ کچھ چیزیں نظر آ رہی کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو جو مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہے اور وہ ننگی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی بھی اللہ مثال دیتا ہے. اور وہ جو پیراسائٹ ہے جو جو ہے مچھر کے اوپر اس کا بھی اپنا پورا سسٹم ہے ریسپیریٹری سسٹم سانسوں وغیرہ کا اور ڈائجیشن ہوتا ہے وہ پورا وغیرہ وغیرہ جتنے سسٹم آتے ہیں وہ سسٹم وہ جو کی تک ہے سسٹم. اتنی حقیر چیز جو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی بھی مثال بیان کرنے اللہ نہیں شرماتا. تم مچھر کو چھوٹی چیز سمجھتے ہو مچھر سے بھی کئی چھوٹی چیز اس دنیا میں ہیں. مچھر کے بعض حصے تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو چیز ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس کا تو کچھ حصہ بھی نظر نہیں آتا. بھلے ہی مچھر کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے آنکھیں تو نہیں نظر آ رہی ہمیں لیکن کچھ تو حصہ نظر آ رہا ہے. وہ جو ہے کس نے دیکھا ہے کیسے دیکھیں گے ننگی آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں پاتے نیکڈ آئی سے کیسے دیکھ سکتے. اس کا بھی اللہ نے سبحان اللہ ایسا سسٹم بنایا ہے. اللہ نے اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ایک پورا سسٹم رکھا ہوا ہے اور صرف سسٹم رکھا نہیں بلکہ اس کو مینٹین بھی کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا معجزہ ہے. کیا ہم جا کے مینٹین کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو؟ جس طرح قرآن ایک معجزہ ہے اسی طرح اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی ہر چیز معجزہ ہے. مچھر بھی معجزہ ہے مکھی بھی معجزہ ہے جس طرح قرآن معجزہ ہے. ایک ایک چیز اللہ کی زبردست بنائی ہوئی ہے تو بھلا وہ اس طرح کی مثال بیان کرنے کیوں شرمائے؟ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بیکار یا حقیر نہیں ہے. ہر چیز اس میں کچھ حکمت ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں حکمت نظر نہیں آ رہی. ہر چیز میں حکمت ہے ہر چیز کی قدر ہے. آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے کہ یہ بات یہ مثال یہ قرآن بالکل سچ ہے وہ بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. ایمان والوں کو جب قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی نا تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی غور و فکر کرتے ہیں علماء سے بھی پوچھتے ہیں یہاں وہاں ڈھونڈتے بھی ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں سمجھ سکتے ہم تو بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. اللہ نے کوئی بھی بات بے فائدہ بیان نہیں فرمائی وہ یہ بھی جانتے ہیں بلکہ اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے. وہ کہتے بھی ہیں کہ اس میں کوئی یقیناً حکمت ہوگی اس لیے اللہ نے بیان کی. جب انہیں آیت سمجھ میں آ جائے یا حکمت سمجھ میں آئے تو ان کے علم و ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا تھوڑا بہت سائنس کا بھی نالج ہونا چاہیے. جسے نالج ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے انہیں سمجھ میں آتی ہے چیز. ویسے بھی اللہ نے دنیائی علم سے روکا نہیں ہے بلکہ انکریج کیا ہے کہ کائنات کے نشانیوں کو تم دیکھو. اللہ انکریج کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں صرف دین لے کے بیٹھے دنیا کو چھوڑ دیں اللہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے نظام کو دیکھیں اس کی نشانیوں کو دیکھیں تاکہ تمہارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو.
علم میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور پہلی تعلیم ہی دی گئی تھی علم کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تب بھی علم ہی دیا گیا تھا، کھانا نہیں دیا ہوا تھا، پہلے علم۔ ایمان والے علمی سوالات بھی جو کرتے نا، وہ اعتراض کرنے کے لیے نہیں کرتے کہ وہ نہیں مانتے اس لیے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ سوالات بھی اس لیے کرتے تاکہ انہیں وہ بات سمجھ میں آئے، ان کا ایمان بڑھے، ان کا علم بڑھے، اس لیے کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ذریعے، یعنی یہ مثال کیوں بیان کی ہے اللہ نے، اس طرح سے کافر کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، شک ہے، ایمان کی کمزوری ہے، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، وہ حیران ہو کر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے۔ اس طرح کہہ کر وہ اپنے کفر میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں، ان کے کفر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان جیسی مثالوں سے ایمان والوں کا جو ایمان ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ اگر دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے وقت کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں نا۔ کوئی بھی سبجیکٹ لے، میتھس ہو، سائنس ہو، کوئی بھی سبجیکٹ، کیا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے صحیح کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اسے کیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کئی اسکالر سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے کہ کیا ہے اس میں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ دنیا بھر کی کتابوں کا یہی ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو اسکالر سے پوچھیں گے، کوئی ویب سائٹ میں جا کے ڈھونڈیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت یہ نہیں کہتے وہ لوگ کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، سائنٹسٹ نے غلط انوینٹ کیا ہے، ڈسکور کیا ہے، اور ایسا کیوں اس نے کہا، ایسا کیوں اس نے لکھا۔ ایسے اعتراضات دنیا کے کتابوں کے لیے کوئی نہیں کرتا، حالانکہ کچھ تھیریز جو ہے غلط ہونے کے باوجود اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ انسان بندر تھا، سب کو پتہ ہے بندر نہیں تھا، پھر بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس کو مگ کرتے ہیں تاکہ ایگزام میں پاس ہو جائے۔ ایسے کئی تھیریز ہیں جو غلط ہے پھر بھی اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر دین کی بات سمجھ نہ آئے تو اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، اس میں شوشے نکالنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا آگے، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، اسی مثال کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ اب سورہ توبہ میں اس میں دیکھیں گے، اس کی تفسیر سمجھ میں آئے گی آپ کو، کیا مطلب ہے اس کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124 to 125 میں دیکھیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، یعنی کوئی اللہ صورت نازل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سب کو پتہ بھی چلتا تھا نا کہ آج نئی صورت آ گئی ہے یا نئی آیت آ گئی ہے، تو ان سے بعض لوگ یعنی جو مانتے نہیں تھے، جو ایمان والے نہیں تھے، وہ تنزیہ طور پر کہتے، کیا کہتے، یعنی سرکاسٹیکلی کہتے، تانا دینے کے لیے کہتے کہ اس صورت نے تم لوگوں میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا، یہ جو صورت ابھی نازل ہوئی ہے تو کس کا ایمان زیادہ ہو گیا، کیونکہ صورت جیسے جیسے نازل ہو رہی تھی ویسے ویسے صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا نا، تو تانا دیتے ہوئے یہ چیز کہتے تھے یہ لوگ۔ اس کا جواب یہ ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس صورت سے زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ جب صورتیں نازل ہوتی تھی تو سب خوش ہوتے تھے اور ایون پوچھتے تھے آج کوئی صورت نازل ہوئی، اتنا ان میں شوق تھا کہ کوئی نئی صورت نازل ہوئی تو ہمیں بھی پتہ چلے۔ ایسے تھے صحابہ، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تھا۔
جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے انہیں اچھے سے اچھا کلام فائدہ دینے کے بجائے ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے. جیسے کہ دل کی بیماری والے کو کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کو اچھی سے اچھی غذا دیں تو اس کے لیے وبال بن جاتی ہے. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ کا کلام سننا نہیں چاہتے، اس سے جڑنا نہیں چاہتے، اور اگر سن بھی لے تو اس پر اعتراض کرنے لگتے، پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں. یہ قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے جو طلب رکھتا ہے، جو چاہتا ہے نا کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو، صحیح علم حاصل ہو، قرآن کا میں علم حاصل کروں کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ بک ہے وہ اللہ کا کلام ہی ہے. وہ فقہ کی کتاب ہو، تجوید کی کتاب ہو، وہ ایک سائڈ رکھ دیں، لیکن اللہ کا کلام از اللہ کا کلام، اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو جو طلب رکھتا ہے اس کو قرآن ہدایت دیتا ہے. اس پر ایمان لاتا ہے جو شخص، جو قرآن پر شک نہیں کرتا، جو اسے اللہ کی طرف سے مانتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے. جو قرآن سے ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے سورہ محمد آیہ نمبر 17، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت طلب کی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کیا. یعنی انہوں نے خود طلب کی، انہوں نے چاہت رکھی کہ اور ان کو نالج ہو جائے اور وہ دین سیکھے تاکہ عمل کرے، تو اللہ نے ان کو اور ہدایت دی اور ہدایت میں بڑھ گئے. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جب آپ تفسیر نہیں پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا ہے. بہت چینج ہوتا ہے انسان. تو ہدایت پانے کے لیے قرآن کا علم بہت ضروری ہے، اور پلس ہدایت طلب کیا کرے، اللہ مجھے ہدایت دے دے. جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھے تو دل سے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، تو اللہ ہدایت دیتا ہے، بڑھ جاتی ہے ہدایت. لیکن خود بھی ایفرٹ کرنے ہوں گے اور خود بھی علم حاصل کرنا ہوگا. اس لیے بندے کے دل میں قرآن سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی جتنی طلب اور تڑپ ہوگی اتنی ہی اسے ہدایت ملے گی. جتنا طلب کریں گے، جتنا اس کے پیچھے پڑیں گے، اتنی ہدایت ملتے جائے گی، ہر بات سمجھ میں آئے گی اور مزید راستے کھلتے جائیں گے. کیونکہ جب انسان میں کچھ پانے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے نا تو وہ ہر طرح کی قربانی دینا شروع کرتا ہے. قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جو دل پسند چیز ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی اگنور کرنے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ میرے لیے میرے رب کا کلام ہے. اور دین کے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں نا تو اس کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنے لگتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے نا، کیا یہ مشکل ہے؟ قیامت آنے والی وہ مشکل ہے، میں مر جانے والی ہوں ایک دن، تو میں کیا کس حال میں اللہ کو میرا منہ دکھاؤں. اسے کوئی تکلیف نہیں لگتی، کوئی پریشانی نہیں لگتی، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ قرآن سب سے قیمتی بڑی نعمت اور اپنے رب کا کلام ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام ہے. جیسے کہ سورہ یونس آیہ نمبر 58 جس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی. تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، ناراض نہ ہو کہ ابھی کلاس جوائن کرتی ہیں، آج کی چھٹی کرتے ہیں. خوش ہو جائے. یہ قرآن اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ایفرٹ کریں گے ان کے لیے بہتر ہوگا. جو چیز وہ چھوڑ رہے ہیں اور یا تو جو چیز جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے اس سے بہتر یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی کمتر یا حقیر چیز نہیں ہے جسے پیچھے پھینکا جائے. یہ قرآن جو ہے وہ سونے چاندی اور مال و دولت اور ہر چیز سے بہتر ہے. جو بھی اس کی قدر پہچانے گا اور طلب رکھے گا اللہ ضرور اس کے لیے آسانی کرے گا اور راستے کھولتے جائے گا.
وما یضل بہ الا الفاسقین، آگے کہا، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ پچھلی آیتوں میں کیا ہم نے پڑھے؟ 3 گروہ کے بارے میں پڑھے تھے۔ کون سے 3 گروہ تھے؟ مومن، کافر اور منافق، ان کے بارے میں پڑھے۔ تو ہم سیٹسفائی ہو گئے، چلے ہم کافر کے گروپ میں نہیں آتے، چلے ہم منافق کے گروپ میں نہیں آتے، تو ایک مومن ہے اس میں ہم آتے ہیں۔ اب اتنے سیٹسفائی نہیں ہو، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فاسق بھی ایک کوئی چیز ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈو کہ کہیں میں فاسق تو نہیں ہوں۔ اب یہاں فاسقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ تو صرف فاسقوں یا نافرمانوں کو کرتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، انہی کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے لینا ہی نہیں چاہے تو اللہ ان کو پھر کیوں دے؟ اگر وہ چاہتا ہی نہیں کہ اسے قرآن کا علم حاصل اور وہ اس پہ عمل کرے۔ سورہ صف آیہ نمبر 5 میں آتا ہے، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ٹیڑھا ہوتا ہے نا، جس کو نہیں لینا ہے، اس کو اور ٹیڑھا۔ اور دیکھے ہوں گے کہ جب انسان قرآن سے بھاگتا ہے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اور گمراہی میں چلا جاتا ہے، گمراہ سے گمراہ ہوتے چلا جاتا ہے، کیونکہ نالج نہیں ہوتا تو عمل کیا کرے گا۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ تو سبھی کو دکھایا، لیکن انہوں نے گمراہ رہنے کو پسند کیا۔ سورہ فصلت آیہ نمبر 17، جس کا مفہوم یہ ہے، رہے سمود، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو یعنی گمراہی کو ترجیح دی۔ سمود کے بارے میں آتا ہے۔ سمود کے بارے میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ تم نہیں نا اسے سمود قوم کی طرح۔ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہدایت کی کتاب ہمارے سامنے، ہم نے کہا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ نے کہا دیکھیں آگے پڑھتے جائے، ہدایت ملتے جائے گی، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ہمیں سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ سمجھنے کا، تو عمل کرنے کا تو پھر ٹائم ہی نہیں ہے۔ گمراہی کو ترجیح دے رہے، انہوں نے علم کے راستے پر آنے کے بجائے لا علم رہنا پسند کیا تاکہ پھر عمل نہ کرنا پڑے۔ کس نے کہا کہ جو علم حاصل نہیں کرے گا اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں؟ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی چیزیں۔ ہدایت یاد رکھے 4 چیزوں سے ملتی ہے۔ کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے قرآن و سنت سے مضبوط تعلق۔ مضبوط تعلق کا مطلب کیا ہے؟ رسی لے کے باندھ کے اپنے آپ کو قرآن سے رکھے اور سارے حدیثوں کی بک جمع کر کے اپنے آپ کو باندھے، یہ مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں، اس کو سمجھے، سیکھے، اس پہ عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ یہ عالم نے یہ کہا تو ہم یہ کریں گے اور وہ عالم نے وہ کہا تو ہم وہ کریں گے۔ قرآن سنت کہا جاتا ہے، قرآن سنت میں یہ نہیں، ہمارے عالم نے یہ کہا تھا۔ قرآن و سنت سے مضبوط تعلق پہلی چیز ہدایت کے لیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر، سورج، چاند، ہر چیز اللہ کی کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس پر غور و فکر کرنا۔ سورہ یوسف آیہ نمبر 105 میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہاں سورج نکلا ہے، یہ چاند ہے اور یہ سب ہے، اور ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس پہ توجہ نہیں کرتے، گزر جاتے، منہ موڑ کے گزر جاتے۔ تو کائنات کی نشانیوں پہ غور کریں۔ تھرڈ چیز، دعاؤں کی کثرت سے دعا مانگے، اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے استقامت دے دے، میرے دین پہ استقامت دے دے کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، بہک نہ جاؤں۔ چوتھی چیز،
महफिलें, कौन सी महफिलें? नेक लोगों की महफिलें, इल्म की महफिलें, दीन की महफिलें, इससे जुड़े रहे। जब हम नेक लोगों के साथ रहना शुरू करते ना तो उनकी तरह बनना शुरू करते। हम जब बुराई करना भी चाहते तो सोचते कि है ये नेक लोग ऐसे हैं, हम कितने गए गुजरे कि हम ये काम करने पे तुले हुए, हम वो छोड़ देते। नेक लोगों की सोहबत रखें, उनके साथ उठना बैठना होना चाहिए, उनसे कांटेक्ट रखें, देखें कि कौन नेक लोग हैं। नेक लोग यानी जो कुरान और सुन्नत के मयार पे उतरते हैं, ऐसे नेक लोग। फिर इल्म की महफिलें ज्वाइन करें, देखें ऑथेंटिक स्टडीज़ कहाँ चल रही है, उससे जुड़े रहे। दीन की महफिलों में पहुँचे जो सही दीन का पैगाम पहुँचा रहे, इससे भी हिदायत मिलती है। याद रखें, हिदायत तलब के मुताबिक मिलेगी। जितनी चाहत होगी उतनी हिदायत मिलेगी, कम होगी कम मिलेगी, ज़्यादा होगी ज़्यादा मिलेगी। क्या चाहत रखते हैं वो अपने आप को चेक करें। कोई बात समझ ना आए तो आलिमों से जान ले, आलिमों से पूछे और कुरान व हदीसों का मुताला करें, क्योंकि ला इल्मी का इलाज क्या है? इल्म हासिल करना, ला इल्म नहीं रहना है। लेकिन अगर कोई बात समझ ना आए तो नाउज़ु बिल्लाह ये नहीं कहे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा और वैसे क्यों कहा, हमें तो इसमें कोई हिकमत नज़र नहीं आती, नाउज़ु बिल्लाह। याद रखें, अल्लाह की कोई भी बात, कोई भी अल्लाह के फैसले, कोई अल्लाह की तख्लीक ऐसी नहीं जिसमें कोई हिकमत ना हो। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। शेर भी है ना, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। हमें हिकमत नज़र नहीं आती, कुछ नज़र आती है बहुत सालों बाद समझ में आता, अरे इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, अल्लाह की कुदरत समझ में आती है। लेकिन कुछ चीज़ हम नहीं पहचान सकते क्यों बनी है। अब पहले लोग क्या बोलते थे, अच्छा ये अल्लाह ने पिग क्यों बनाए, जो सुअर है पिग्स, वो क्यों बनाया, अगर वो खाना ही नहीं है, हराम है, तो वो क्यों बनाया अल्लाह ने। तो अभी हिकमत पता चल रही है कि अगर वो नहीं होते तो फिर जंगलों का क्या हाल होता। जंगल में हर जगह गंदगी ही गंदगी होती, क्योंकि पिग्स क्या करते हैं, सुअर क्या करते हैं, खुद की गिलाज़त के साथ साथ दूसरों की भी गिलाज़तें खाते रहते हैं। यानी वो क्लीननेस जो आता है फॉरेस्ट में, जंगलों में, वो मेंटेन कर रहा है। तो उसको उस चीज़ के लिए बनाया गया था, वो खाने के लिए नहीं बनाया गया था जो लोगों ने खाना शुरू किया है। फिर लोग कहते हैं शैतान को क्यों बनाया, शैतान नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अरे शैतान नहीं होता तो तुम्हारा टेस्ट कैसे होता। कोई गलत चीज़ की तरफ अगर रग़बत रखता है शैतान की वजह से, तो फिर वो सब्र करता है और वो चीज़ गलत चीज़ नहीं करता और उसको अजर मिलता है और फिर उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं जन्नत में। तो यही टेस्ट के लिए बनाया। हर चीज़ जो भी बुरी भी नज़र आती है उसमें भी कोई हिकमत है। कहते हैं कि एक जगह सारे मच्छरों को मार दिया गया था, लेकिन उसकी वजह से कोई और बीमारी शुरू हो गई, इसलिए वहाँ पर मच्छरों को ब्रीड करके फिर से फैलाया गया उस जगह। हर चीज़ अल्लाह की हिकमत के साथ है, हिकमत से खाली नहीं है। ये हम इंसानों का इल्म है ना, वो महदूद इल्म है, हम नहीं जानते। आप देखिए सहाबा को क्या ये नॉलेज था जो हमें आज नॉलेज है साइंस के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए थे जो आज मुसलमान करता है। गैरों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, आज मुसलमान ऐसे क्वेश्चन करता है, ये क्यों, ऐसे क्यों और वैसे क्यों। मानते नहीं ना, मानना नहीं चाहते।